नाज़रीन, आज बरोज़ जुमा लेबनान से नॉन स्टॉप अटैक्स की तफसीलात सामने आ रही हैं, जबकि वेस्ट बैंक के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हमले कर रही है और बेन गवर ये कह रहा है कि बहुत जल्द इजरायली गवर्नमेंट जो है वो वेस्ट बैंक के ऊपर वॉर डिक्लेयर करने जा रही है, जिसका मतलब ये होगा कि टैंक्स वेस्ट बैंक में उतार दिए जाएंगे और फुल स्केल जो फिजाई हमले हैं वो भी वेस्ट बैंक के ऊपर शुरू कर दिए जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि गजा में हो रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन, यमन के हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट सामने आई है यमन के हमलों के हवाले से, और ये कि यमन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है और आगे जो जंग छिड़ने जा रही है उसमें यमन सबसे ज्यादा इजराइल और अमेरिका के लिए परेशानी का बायस होगा। इस हवाले से भी आपको शेयर करेंगे। और चीन और रूस साउथ अमेरिका के अंदर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, बल्कि कदम जमा रहे हैं, जब अमेरिका को नेतन्याहू और इजराइल ही दुनिया में नजर आ रहा है और अमेरिकी सेनेटर्स हमास को धमकियां लगा रहे हैं। उस दौरान रूस और चीन बहुत चुपके के साथ जो है जनूबी अमेरिका में अपने कदम जमा रहे हैं। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं हम हिजबुल्लाह के हमलों के हवाले से। बहुत सिस्टमेटिक और एक ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ हिजबुल्लाह अपने हमले जारी रखे हुए है। एक ख़ास टाइम में वो जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको निशाना बनाते हैं, फिर सर्विलेंस को निशाना बनाते हैं, फिर कभी ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं, कभी मिसाइल और रॉकेट्स इस्तेमाल करते हैं, फिर एक ख़ास जो है ना हिकमत अमली के तहत जो नई आबादियाँ हैं जो इवैक्यूएट नहीं हुई उनको निशाना बनाया जाता है हर 48 घंटों के बाद, ताकि मज़ीद जो इवैक्यूएशन है वो होती चली जाए। तो कई किलोमीटर का जो एरिया है वो इस वक्त हिजबुल्लाह ने खाली करवा लिया है और इसी दरमियान इजराइल जो है वो मुस्तकिल अलर्ट के ऊपर है कि हिजबुल्लाह के जंगजू तैयारी कर रहे हैं कि वो किसी भी वक्त इजराइल में दाखिल हो सकते हैं। जो खुफिया टनल्स उन्होंने बना रखी हैं और इन टनल्स को ढूंढने का काम इजराइल की जानिब से जारी है, लेकिन वो कोई आसान काम नहीं है। उनसे गजा की टनल्स ढूंढी नहीं गई तो लेबनान बॉर्डर पे इन जंगलात और जो है वो पहाड़ों में बनाई गई टनल्स वो कैसे ढूंढेंगे। और जो हिजबुल्लाह ने बनाई हैं, यानी हमास की टनल्स तो सबसे नीचे है ना, उससे अगला वेरिएंट तो हिजबुल्लाह का है। तो हमास की टनल्स ढूंढी नहीं गई मैदानी इलाकों में, तो उन जो है वो जंगलात और पहाड़ों में हिजबुल्लाह की टनल जो अगला स्टेप है, जो अपग्रेडेड वर्जन है, वो किस तरह से ढूंढ सकें। तो इलाके खाली करवाने का एक खास मकसद है और उस इलाके खाली होने की वजह से इजराइल को ज्यादा खौफ है कि किसी भी वक्त अगर इन्फिल्ट्रेशन अंदर हो गई तो इतनी आबादियां की आबादियां खाली पड़ी हुई हैं। हिजबुल्लाह के जंगजू किस आबादी में किस घर में घुस जाएंगे और आगे से आगे चलते चले जाएंगे, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए उनको डिटेक्ट करना। तो इसी दरमियान हिजबुल्लाह के आज बरोज जुमा नॉन स्टॉप हमलों की तफसीलात आ रही हैं, वो किस तरह से जरा देखिए। हिजबुल्लाह स्ट्राइक सेवरल इजरायली साइट्स ओनली मिनट्स अपार्ट। हिजबुल्लाह इस तरह से हमले कर रही है कि दरमियान में चंद मिनट का फर्क है, यानी 5 मिनट 10 मिनट इस वक्फे के साथ वो इजराइल के ऊपर आज बुछाड़ करने मिसाइल रॉकेट्स और ड्रोन्स की। आज मिसाइल भी दागे जा रहे हैं और सुसाइड ड्रोन्स भी अटैक किया जा रहा है। कल हमने देखा कि सुसाइड ड्रोन्स और उससे एक दिन पहले शॉर्ट रेंज मिसाइल दागे गए, लेकिन आज मिक्सअप जो वेपन्स है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और विद मिनट्स अपार्ट, चंद मिनट की वक्फे के साथ। द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान continues carrying out several operations in support of Gaza and Palestine and defense of the southern Lebanon। बहुत सारे ऑपरेशंस, तकरीबन 8 के करीब ऑपरेशंस की तफसीलात आ रही हैं जो हिजबुल्लाह ने सर अंजाम दिए हैं। द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान हिजबुल्लाह continue to target Israeli occupation positions, strongholds and soldiers deployment। 3 तरह की जो है टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली फौजियों की पोजीशंस को, उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और सोल्जर्स की जो डिप्लॉयमेंट है उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये 3 तरह के टारगेट्स हैं जो आज फोकस बने हुए हैं और इनके ऊपर नॉन स्टॉप अटैक। एक हमला होता है वो पहले का इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, इधर धमाका हो गया, कोई जख्मी हो गया, कहीं आग लग गई, 10 मिनट के बाद दूसरा हो जाता है। तो ये आज सूरत हाल वहां पर जारी है। अच्छा, एक बयान देखिए जो मेयर ऑफ द सेटलमेंट है, वीक इजरायली गवर्नमेंट हैज फॉरगॉटन द नॉर्थ। इजरायली मीडिया मेयर के बयान को कोट कर रहा है कि चूंकि इजरायली गवर्नमेंट पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है और वो नॉर्थ को बचाने से इस वक्त कासिर है, यानी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत इजरायली हुकूमत
اور اسرائیل وہ اس وقت اپنے ہی جو قابض شدہ علاقے ہیں ان کو بچانے میں ناکام ہے. As the war on the northern front rages on, northern Israeli settlers under Hezbollah's fire express their despair and disapproval of their government and prime minister. جو سیٹلرز ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ایویکویٹ ہو چکے ہیں اور حزب اللہ کی حکمت عملی کے تحت ایویکویٹ ہوئے ہیں، وہ فرسٹریٹڈ ہیں، وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں اینڈ ڈس اپروول کر رہے ہیں اسرائیلی گورنمنٹ کا اور اسرائیلی پرائم منسٹر کا نتن یاہو کا کہ یہ ہمیں بچانے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں. تو یہ حزب اللہ کے آج بروز جمعہ ہونے والے تازہ ترین حملے ہیں. حزب اللہ کے حملوں سے جو سائیکولوجیکل وار ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حوصلے پوری طرح سے پست ہیں. اسرائیلی سیٹلرز کو کوئی بلیو نہیں ہے کہ اسرائیل کی حکومت ان کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے، اسرائیلی آرمی ان کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے. وہ صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر جنگ بند ہوتی ہے، اگر حسن نصر اللہ خود چاہیں گے تو ہی جو ہے وہ یہ حملے رک سکیں گے. اسرائیلی حکومت حزب اللہ سے یہ حملے نہیں رکوا سکتی. اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ پورا زور لگا کے ایک نان سٹیٹ ایکٹر سے اپنی بات منوانے سے قاصر ہیں. اس کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور اس کو جو ہے وہ پیسے بھی آفر کیے جا رہے ہیں، باقی بھی بہت کچھ آفر کیا جا رہا ہے. جنگی بیڑے اس کے ساحلوں کے اوپر لا کر کھڑے کر دیے ہیں، ہر وقت جہاز اس کے فضاؤں میں ہوتے ہیں، ہر وقت امریکی سپائی پلینز جو ہے وہ حزب اللہ کے اوپر فضاؤں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک تنظیم کو پریشرائز نہیں کر سکے، نہ رشوت دے سکے، نہ منا سکے کسی بھی طریقے سے. تو اس لیے اسرائیل کے جو حوصلے ہیں اسرائیلی سیٹلرز کے اور اسرائیلی فوج کے اور اسرائیلی میئرز کے اور باقی انتظامیہ کے، وہ پوری طرح سے پست ہو چکے ہیں اور ان کو کوئی اعتبار نہیں ہے کہ حزب اللہ سے ہمیں کوئی بچایا جا سکتا ہے. اب چلتے ہیں ناظرین، جو ویسٹ بینک سے تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں، دن بدن جو رپورٹس ہمیں وہاں سے مل رہی ہیں اس کے مطابق ریزسٹنس کے جو حملے ہیں وہ زیادہ کیلکولیٹڈ اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور زیادہ پلانڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے اس طرح اب لاسٹ جو انتفاضہ ہوئی تھی آج سے 22 سال پہلے، تو 22 سال سے ویسٹ بینک میں کوئی بڑی لڑائی نہیں لڑی گئی ہے. وہاں پر ایک سائلنٹ وار جاری ہے اور اس سائلنٹ وار میں بھی اسرائیلی کیا کرتے ہیں، اسرائیلی سیٹلرز اور اسرائیلی فوج اور اسرائیلی پولیس وہ گھر چھینتے ہیں، اٹیکس کرتے ہیں، ون بائی ون ولیج اینڈ ون بائی ون ہوم. تو ایک سائلنٹ وار، کوئی بڑی جنگ ویسٹ بینک میں پچھلے 22 سالوں سے نہیں لڑی گئی. تو یہ پہلی بڑی جنگ ہے جو وہاں پر لڑی جا رہی ہے اور اس جنگ کی تو نوعیت پچھلی تمام سے مختلف ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک فیصلہ کن مارکا ہے. تو دن بدن جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ امپروو ہو رہی ہیں اور اس کا ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ دن بدن جو اسلحہ ہے اس کی سپلائی تیز ہو رہی ہے اور جو ماڈرن ویپنز ہیں وہ ان کو مل رہے ہیں، اس لیے ان کے حملوں میں تیزی بھی آ رہی ہے اور جدت بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. ذرا دیکھیے آج کے 3 حملے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. القدس بریگیڈ اور جینن بٹالین نے یہ مل کر آپریشن کیا ہے. ود اے پری پلانڈ انجینئرنگ ایمبوش آور فائٹرز ور ایبل ٹو ڈیٹونیٹ 2 pre-planned explosive devices in occupation military jeep in Hamara axis achieving confirmed injuries. ایک اسرائیلی جیپ کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے، پہلے سے یہ گھات لگایا گیا تھا اور ریزسٹنس کا جو انجینئرنگ یونٹ ہے اس نے یہ گھات لگایا تھا اور جیپ کو بھی تباہ کیا اور کنفرمڈ انجریز ان کی ہوئی ہیں. دوسرا، we ambushed a Zionist infantry force in Blata camp where a highly explosive devices detonated. We engaged them with machine guns and achieved confirmed casualties. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر حملوں میں وہ پہلے سے گھات لگاتے ہیں، ایکسپلوسیو ڈیوائسز وہاں پر نصب کرتے ہیں، وہ ایکسپلوڈ ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ پھر جو جنگجو ہیں وہ اسرائیلی فوج کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. ایک گوریلا وار ہے نا، آپ آمنے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے ہیں، اوپر ان کے ڈرونز بھی پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ فضا سے آپ کو نشانہ بنائیں گے. تو ایک گوریلا وار ہے جو غزہ میں بھی لڑی جا رہی ہے، جو لیبنان بھی لڑ رہا ہے اور اسی طرز کے اوپر ویسٹ بینک کے اندر ایک گوریلا فائٹنگ شروع ہو چکی ہے. پہلے سے گھات لگایا جاتا ہے، جب اسرائیلی ملٹری وہیکلز وہاں پر پہنچتی ہیں تو ان کو تباہ کیا جاتا ہے. اس جو ڈیٹونیشن ہے اس میں کئی فوجی مارے جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر گولیوں کی بچھاڑ کر دی جاتی ہے. ابھی تک صرف ان کے پاس بندوقیں ہی ہیں، صرف ایک آدھ بار RPG استعمال ہوا ہے اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ اگلے 72 گھنٹوں میں یا 96 گھنٹوں میں RPGs کے مزید حملے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. لیکن فی الحال مشین گنز اور باقی جو گنز ہیں اور ایکسپلوسیو ڈیوائسز، اسی کے ساتھ یہ گوریلا وار جو ہے ویسٹ بینک کے اندر لڑی جا رہی ہے. پھر وی آر انگیجڈ ان فیرس کلیشز ان سائڈ دا کیمپ الے اینڈ وی کنفرم دیٹ وی آر کنٹینیوئنگ آن دا پاتھ آف ریزسٹنس. ویٹ فار اس.
we have a lot in the store. Resistance یہ کہہ رہی ہے کہ ایک تو ہم clashes ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور ساتھ بیان وہ یہ جاری کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سٹورز میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے. ابھی ہم نے بہت سارے سرپرائزز جو ہیں وہ دینے ہیں. ابھی ہمارے سٹور میں ایسا اسلحہ پڑا ہوا ہے جو ابھی ہم نے استعمال نہیں کیا. تو ابھی تو یہ شروعات ہے, آگے دیکھو کہ ہم کیا کریں گے. اچھا, اب یہاں پر ناظرین جو بین گویر ہے اس کا بیان سامنے آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ویسٹ بینک کے اوپر وار ڈکلیئر کر دینی چاہیے. اسرائیلی منسٹر آف نیشنل سیکیورٹی آسک نیتنیاہو ٹو انکلوڈ دا ویسٹ بینک امنگ دا وار ٹارگیٹس. اب ناظرین بات یہ ہے کہ اسرائیل نے نہ کوئی رعایت غزہ میں برتی ہے, نہ کوئی حربہ وہاں پر چھوڑا ہے, نہ کوئی ویپن ایسا ہے. ایک برطانوی سائنٹسٹ جو نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں کہ یورینیم استعمال ہو رہا ہے اسرائیلی ویپنز کے اندر, یعنی ایک طرح سے نیوکلیر ہتھیار غزہ میں استعمال ہو رہے ہیں. یہ برطانوی سائنٹسٹ کا دعویٰ ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس کے سارے ثبوت اور چیزیں پیش کی ہیں دنیا کے سامنے. تو نہ کوئی رعایت انہوں نے غزہ میں برتی ہے اور نہ ویسٹ بینک کے اندر وہ کوئی رعایت انہوں نے پچھلی دہائیوں میں برتی ہے اور نہ آج کوئی برت رہے ہیں. ان کا بس چلے تو وہ سورج غروب ہونے سے پہلے ویسٹ بینک کو اپنے قبضے میں لے لیں, لیکن ان کا بس نہیں چلتا. تو بات یہ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ وار ڈکلیئر کی جائے. ایک سائلنٹ وار تو فلسطینی دہائیوں سے بھگت ہی رہے ہیں, لیکن اس وار کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ویسٹ بینک کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹینکس اتار دیے جائیں, اور جیسے ایئر فورس فل سکیل کے اندر اٹیک کر رہی ہے غزہ میں, ایسے ہی فل سکیل اٹیک ویسٹ بینک میں فلسطینی آبادیوں کے اوپر بھی کیے جائیں. یعنی F-16 اور F-22 اور F-35 طیارے اڑے اور فلسطینی آبادیوں کے اوپر ایسے ہی بم گرائیں جیسے کہ وہ غزہ میں گرا رہے ہیں, اور ہم ٹینکس اور باقی آرٹلری اور یہ وہ سارا جو مشینری ہے وہ وہاں پر اتار دیں. تو یہ ویسے اتنا آسان کام نہیں ہوگا, اور ویسے بھی وہاں پر ٹینک اتاریں گے تو میرے خیال سے زیادہ نقصان ان کا ہی ہوگا, جیسے کہ وہاں پر تنگ گلیاں اور بہت سارے جیوگرافیکل مسائل ہیں. لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مطلب اوپن نہیں, ہم فل سکیل کہیں کہ ہم ویسٹ بینک کے اوپر جائے اب یہاں پر فلسطینیوں کو برداشت نہیں کریں گے اور ان کو نکالیں گے. بس یہ وہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں. اب ناظرین جو اگلی خبر سامنے آ رہی ہے, جو 6 پریزنرز مارے گئے تھے غزہ کے اندر, اس میں سے ایک کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی اور وہ شیئر ہوئی. ابھی دوسرا جو پریزنر ہے اس کی موت سے چند منٹ قبل جو ریکارڈ کی گئی ویڈیو ہے وہ بھی حماس کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے. اس کی 4 ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پریزنر جو اب ہلاک ہو چکا ہے اور اس کی موت سے پہلے یہ ریکارڈ کی گئی ویڈیو ہے. اسرائیلی لیڈرز آر ٹرائنگ ٹو بوم می سو دے ڈونٹ have to take responsibility and reach an agreement. اسرائیلی جو لیڈرز ہیں وہ ہمارے اوپر بم گرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ جو ہماری رسپانسبلٹی ہے اس سے ابنڈن ہو سکے, اس سے بھاگ سکے. I have been trying to save alive but unfortunately Israel is trying to bomb me without stopping. ہم یہاں پر بھاگ رہے ہیں اور حماس ہماری حفاظت کر رہی ہے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اپنی حکومت, ہماری اپنی فوج مسلسل ہمارے اوپر بم گرا رہی ہے ہمیں مارنے کے لیے. Stop this madness and bring me home now. یہ جو پاگل پن ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور فی الفور مجھے گھر لے کر جاؤ. I ask you President Biden, Antony Blinken and all my fellow American citizens, do everything your power to stop the war. اب یہ وہ امریکن سٹیزن ہے جس کی ویڈیو آج جاری ہوئی ہے, یعنی کہ وہ 6 جو قیدی مرے تھے ان میں سے ایک امریکن تھا, اس امریکن کی ویڈیو جو ہے وہ جاری ہوئی ہے. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات ناظرین یہ ہے جو چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے, اور مغربی جب ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلش ہو رہی ہے تو ہم مغربی دنیا کی بات کر رہے ہوتے ہیں. مشرق کو پتہ ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے. مغرب میں بہت بڑی نیریٹو وار ہے. اب یہاں پر جو اسٹیبلش بات ہو رہی ہے اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جو حماس کہتی ہے کہ اسرائیل کی بمباری سے وہ مر رہے ہیں اور نتنیاہو کو کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے قیدیوں سے, تو جب ان کے قیدی خود بتا رہے ہیں کہ ہم بھاگ رہے ہیں اور اسرائیلی بم ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مغرب میں اس کے بہت امپیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر جو ایک نیریٹو وار ہے اس میں یہ ایک نیا اضافہ ہے اس طرح کے بیانات کہ حماس بچا رہی ہے قیدیوں کو, اور نتنیاہو اوپنلی تو کہتا ہے کہ وہ اس کی ساری جنگی قیدیوں کو واپس لانے کے لیے, لیکن بچے کو اب پتہ چل رہا ہے مغرب میں کہ یہ قیدیوں کو واپس لانے کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ نسل کشی کرنے کے لیے ایک جواز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کل جو اسرائیلی سیٹلمنٹ منسٹر نے بیان جاری کیا ہے وہ بھی اب مغرب میں بہت شیئر ہو رہا ہے. اب یہ ویڈیو آ گئی ہے, کل وہ بیان, وہ دونوں اٹیچ ہو گئے ہیں. اسرائیلی سیٹلمنٹ منسٹر نے کہا ہے کہ قیدیوں کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اسرائیل کی سیکیورٹی سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ غزہ پر قبضہ کرنا
اسرائیل کے لیے ضروری ہے، تو اس لیے اگر قیدی مارے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ تمام تھنک ٹینکس اور اسرائیل کی لیڈرشپ سارے اس بات کو جو ہے وہ کنفرم کر چکے ہیں اور کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے اور جو غزہ پر قبضہ کرنے کی کوشش یا ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کی کوشش، یہ اسرائیل کو سیکیورٹی نہیں دے رہا، یہ اسرائیل کے سروائیول میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا، بلکہ یہ اسرائیل کے خاتمے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال وہ ایک انتہا پسند ایک ذہن سوچ جو ہے وہ اس کے تحت آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ قیدیوں کی جو ویڈیوز آئی ہیں اس کی 4 ہیڈ لائنز میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ناظرین یمن سے خبر سامنے آ رہی ہے، ایک بروکنگز بہت بڑا فیمس انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے یمن کے حوالے سے ایک رپورٹ شیئر کی ہے جس کی 4-5 لائنیں میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ یمنیز کس طرح سے لڑ رہے ہیں اور یمنیز کس طرح ایکسس آف ریزسٹنس میں سب سے خطرناک جو ہے نا ثابت ہونے والے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ The Houthis are not agents of Iran۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ حوثیز جو ہیں وہ ایران کی پراکسیز نہیں ہیں کہ حوثیوں نے وہی کرنا ہے جو ایران کہے گا، یعنی ایک ہوتا ہے نا ایک تنظیم بنائی ایران نے ہے یا کوئی بھی ملک جو اس کی پراکسی ہوتا ہے، وہ یمنی یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کا ایران کے ساتھ اتحاد ہے، سپلائی وہاں سے آ رہی ہے سارا کچھ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یمنی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ڈگنیٹی کے ساتھ اور اپنی دیکھیں نا اس جنگ میں آ کر انہوں نے اپنا پورا ملک داؤ کے اوپر لگایا ہے، تو اگر وہ کمزور ہوتے تو ابھی امریکہ قبضہ کر چکا ہوتا یمن نے، تو یہ ان کی کتنی بڑی مس کیلکولیشن تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ بس ایران فون کرتا ہے تو وہ کچھ کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اس جنگ میں آئے ہیں۔ باقی ایران کے ساتھ اتحاد، رشیا کے ساتھ اتحاد وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کو صرف یہ کہہ دینا کہ وہ پراکسیز ہیں یا ایجنٹس آف ایران ہیں، اس سے آپ صورتحال کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ بٹ دے آر مور ڈینجرس دین ایران، اور اصل بات یہ ہے کہ وہ ایران سے بھی زیادہ ڈینجرس ہیں۔ اینڈ وی کین ناٹ امپوز سینکشنز آن دیم اور انفلوئنس دیئر گورنمنٹ بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو منی ان انٹرنیشنل بینکس اور فارن انویسٹمنٹ۔ وہ ایران سے بھی زیادہ خطرناک اس لیے ہیں کہ ان کا پیسہ انٹرنیشنل بینکس کے اندر نہیں پڑا ہوا ہے، اس لیے ہم ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتے، ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے، ان کے اوپر سینکشنز نہیں لگا سکتے۔ سینکشنز تو ٹریڈ کے اوپر لگتی ہے نا، پیسہ فریز کر لیا جاتا ہے، نہ ان کی ٹریڈ ہے نہ ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو اور نہ انہوں نے یورپ میں آ کر اسٹڈی کرنی ہے اور نہ انہوں نے یورپ میں آ کر کاروبار کرنا ہے، نہ وہ شوقین ہیں یورپ اور ویسٹ کے اندر ٹورزم کرنے کے کہ یہ حوثی نکلے ہیں جناب آج ہم اٹلی گھوم کے آتے ہیں، ایسا بھی ان کو کوئی شوق نہیں ہے۔ تو پھر سینکشنز کس چیز کے لگائیں گے؟ ان کو پریشانی کیا ہے؟ ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ Our air strike on their positions were not successful۔ امریکہ، برطانیہ اور پورے یورپ نے مل کر جو ایئر سٹرائکس کی، اسپیشلی امریکہ اور برطانیہ نے، وہ کوئی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ The Houthis are very difficult enemy۔ بڑے مشکل اور بڑے ٹف دشمن ہیں یہ۔ They have benefited from previous wars and adapted to the situation۔ ان کو بہت بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو پچھلی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں اس سے انہوں نے سچویشن کو سمجھا اور اب وہ یہ جو امریکہ کے ساتھ جنگ ہے، اسرائیل کے ساتھ جنگ، اس کے لیے زیادہ پریپیئر ہیں۔ جو پچھلی سعودی عرب کے ساتھ کئی سال انہوں نے جنگ لڑی ہے، اس نے ان کو زیادہ تجربہ دیا ہے کیسے ایئر سٹرائک سے بچنا ہے، کیسے انڈر گراؤنڈ اپنے ٹھکانے بنانے ہیں، کیسے اسلحہ وہاں پر رکھنا ہے۔ اور اب تو رشینز براہ راست یمن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پچھلی جنگ نے کافی ایکسپیرینس دیا ہے۔ جیسے حزب اللہ شام کے اندر لڑی اور عراق کے اندر لڑی، تو وہ زیادہ تجربہ کار ہو گئی، زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی۔ تو ایسے ہی ہے کہ تجربہ یمن کو آ گیا پچھلی کئی سالوں کی جنگ سے۔ اب ناظرین آخر میں ایک خبر جو ہے وہ روس اور چین کے حوالے سے اور نئے گلوبل آرڈر کے حوالے سے شیئر کر لیتے ہیں۔ روس، چین اور ایران دو کام کر رہے ہیں، ایک تو مڈل ایسٹ میں کنفرنٹ کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کو، اور ساتھ ساتھ جو امریکی ہیجمنی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسرائیل کو ہرانے کے لیے اور امریکہ کو ہرانے کے لیے اس کی ہیجمنی کو خاتمہ ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ آپ صرف ایک بیٹل میں اس کو ہرا کر ان کو ختم نہیں کر سکتے، آپ کو اوورآل جو ان کی ہیجمنی ہے اس کو ٹکر دینی پڑے گی۔ تو ہیجمنی کیا ہوتی ہے؟ ہیجمنی یہی ہوتی ہے کہ مختلف ریجنز کے اوپر آپ کا انفلوئنس ہے، آپ کے اڈے ہیں وہاں پر، تو وہ ریجن ٹو ریجن اپنا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ انفراسٹرکچر بھی بنا رہے ہیں، اڈے بھی بنا رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ پورا براعظم افریقہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، باقی ریجنز کے اندر اب ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آ جائیں، یہ تھائی لینڈ اور میانمار، یہاں پر اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ چائنا قائم کر رہا ہے۔ اب چین کو جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ چاہتا ہے، چین روس کو، کہ وہ امریکہ کے قریب ترین کوئی بیس بنائے، کیونکہ چائنا کے بارڈرز کے اوپر قریب قریب امریکی بیسز ہیں، لیکن چین کی کوئی بیس نہیں ہے امریکہ کے قریب، اور پھر
جو چین کے ارد گرد ممالک ہیں وہاں پر امریکہ کا انفلوئنس ہے، لیکن امریکہ کے جو ارد گرد ممالک ہیں وہاں پر چین کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، چین، روس اور ایران کا۔ تو اب وہ وہاں پر اپنا انفلوئنس بنانے جا رہے ہیں اور بہت جلد وہ اڈے بھی کام کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ نکاراگوا سے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ نکاراگوا، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ زبردست حامی ہے فلسطین کا، جیسے کیوبا اور وینزویلا ہے ویسے ہی نکاراگوا، اور اس جنگ میں بھی انہوں نے بھرپور ایک ڈپلومیٹک جو بھی سپورٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے دی ہے، اور اسرائیل کے خلاف پوری طرح سے ایک نیریٹو وار بھی لڑی ہے۔ تو نکاراگوا میں آج کیا ہو رہا ہے؟ یو ایس ایکسٹریملی کنسرنڈ اوور نکاراگوا چائنا رشیا ریلیشنز۔ اب نکاراگوا جو ہے وہ چائنا رشیا کے کیمپ میں جا رہا ہے۔ نکاراگوا ایمز ٹو جوائن دا برکس کولیکٹیو اینڈ ان ڈسکشن ود برکس ممبر کنٹریز ریگارڈنگ پوٹینشل ممبرشپ۔ نکاراگوا جو ساؤتھ امریکہ کا کنٹری ہے وہ اب برکس کا ممبر بھی بننے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ نکاراگوا نے کیا کیا ہے کہ 151 جو این جی اوز ہیں امریکہ کی ان کو بند کر دیا ہے، جس میں خاص کر جو ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں سچ ایز دا امریکن چیمبر آف کامرس، اس کو جناب بند کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نکاراگوا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت پریشانی کا ہمارے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔ وینزویلا ان کے ہاتھ میں نہیں، کیوبا ان کے دروازے کے اوپر ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب یہ جو ساؤتھ امریکہ میں اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور چائنا اور رشیا اپنا وہاں پر انفلوئنس بڑھا رہے ہیں، اور امریکہ اور امریکی سینیٹرز اور ان کے پولیٹیشنز وہ حماس کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، تو ادھر سے میں نے آپ کو بتایا نا دو ویو پہ کام ہو رہا ہے، ایک تو مڈل ایسٹ میں کنفرنٹ کرنے پہ، اور دوسرا پوری دنیا کو امریکہ کے چنگل سے نکالنے کے لیے، کیونکہ یہی دو راستے ہیں جس سے امریکی ہیجمنی ختم ہوگی، اور یہی راستہ ہے فلسطین کی ایک آزادی کے لیے اہم ترین، کیونکہ ہیجمنی کے اوپر اسرائیل قائم ہے نا، تو ہیجمنی نہیں ہوگی تو یعنی غنڈہ گردی نہیں ہوگی تو اسرائیل کیسے قائم ہوگا؟ تو یہ کام ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ تو اور مطلب حیران کن ہے کہ جتنا تیزی کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ افریقہ کب سے کالونیل ان کے اندر تھا، لیکن 7 اکتوبر کے بعد 11 مہینوں کے اندر پورا براعظم افریقہ نکل گیا۔ تو 7 اکتوبر نے نا بہت کیٹلسٹ کا کام کیا ہے، جو گلوبل آرڈر آج سے 20 سال بعد بدلنا تھا وہ آج بدلنا شروع ہو گیا ہے، اور آخری کام جو ہوگا وہ ڈالر کے اب بدلنا ہے، ڈی ڈالرائزیشن ہے، جس کا برکس میں آپ کو فیصلہ نظر آئے گا۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا کے بینکس میں مختلف پریکٹسز ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ کرنسی کے اوپر۔ یہ تازہ ترین اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔